प्रोग्राम जी शुरूआत कयूं था। अॼु असां वटि हिकिड़ो किताब लॉन्चिंग लाइ मौजूद आहे और उस किताब की रूनमाई के लिए किताब का नाम है मेरा दागिस्तान जदीद। मेरा ख्याल है कि जो भी अदब से वाबस्ता है और अदब की दुनिया से वास्ता रखता है तो दागिस्तान का नाम और उसके लिए मेरे ख्याल है कि उससे नावाकिफ़ नहीं होगा। लेकिन मेरा दागिस्तान जदीद एक किताब जिसके मुसन्निफ़ नासिर अब्बास नैयर साहब, मैं उनका तारुफ़ कराती चलूँ और उसके साथ फिर हमारे जो शरीक गुफ्तगू हैं जो इस नावल पे बात करेंगे, नावल तो नहीं उन किताब पे जो बात करेंगे, तो मैं उनका तारुफ़ भी कराती चलूँ। लेकिन सबसे पहले नासिर अब्बास नैयर उर्दू के नक्काद, तख्लीक़कार और ख़ास तौर पर अदबी नज़रिए के हवाले से जदीदियत, माबाद जदीदियत और सकाफ़ती हवालों से, तनूह के हवालों से जो इनकी तहरीरें हैं वो बहुत जो है एक अपने मौजू के हवाले से, अपनी संजीदगी के हवाले से और गहराई के हवाले से एक उर्दू अदब में ख़ास मकाम रखती है। उर्दू अदब में नासिर अब्बास नैयर का नाम जितना बड़ा है नक्काद के तौर पर, लेकिन मुझे हमेशा इस किस्म की शिकायत रहती है कि नासिर अब्बास नैयर का नाम जब भी लिया जाता है तो नक्काद के तौर पर नाम लिया जाता है। और मेरी जो उनसे इंस्पिरेशन है, जो मैं उनसे मुतासिर होती हूँ, तो वो उनकी नक्काद की हैसियत से ज़्यादा उनकी तख्लीकियत है जो उनकी तहरीरों में नज़र आती है। और ख़ास तौर पर जब वो कभी किसी अदबी थ्योरी पे भी, नज़रिए पे बात करते हों, तो उनकी तख्लीकियत एक एक जुमले के अंदर वो है, वो अयां होती है, उसकी गहराई और उसका ख़ास तौर पर एक अदीब का जो इज़्तराब है, उसकी तख्लीकियत है, तो वो उसमें नुमायाँ होती है। साहिब किताब हैं जिनकी रूनमाई है, लेकिन उसके साथ हमारे जो शुरकाए गुफ्तगू हैं उनमें जामी चांडियो का नाम किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है। जामी चांडियो भी सिंधी अदब में नक्काद, सियासी और समाजी तज्ज़िया नगार, और ख़ास तौर पर उनका मौजू भी यह है कि समाजी तनूह और उसके हवाले से जो अदबी नज़रियात और फिर उसका समाज पे जो इम्पैक्ट है उसके हवाले से उनकी तहरीरें, मैं समझती हूँ कि वो आज की नए पढ़ने वालों के लिए भी एक उसको रास्ता दिखाती नज़र आती हैं। मौज़ूआत के हवाले से भी उनका ये कहा जा सकता है कि बिलाशुबा कहा जा सकता है कि वो किसी एक मौजू के हवाले से आप उनका नाम नहीं ले सकते। समाज के जितने भी मौज़ूआत हैं, जो अदब का मौजू है, जो सियासत का मौजू है, जो समाज का मौजू है, वो जामी चांडियो साहब का मौजू है। और जामी चांडियो अपनी इस तहरीर की वजह से फ़न तकरीर में भी वो आप अपना आला मकाम रखते हैं, लेकिन इस तहरीर की वजह से भी उनकी पहचान अपनी जगह पे। उसके बाद हमारे पास जो है दूसरे स्पीकर अकबर लगारी साहब का नाम भी सिंधी अदब में एक बहुत बड़े नकाद की हैसियत वो रखते हैं। न सिर्फ ये, लेकिन सिंधी अदब की तारीख़ लिखने के हवाले से, क्योंकि एक हमारे पास जो है तारीख़ की जो किताबें थी अदबी हवालों से, तो अकबर लगारी साहब ने उसमें न सिर्फ इजाफ़ा किया, उसको नए तरह से तहरीर किया, लेकिन मुझे ये भी यकीन है कि वो एक रेफरेंस बुक के तौर पर वो हमारे नौजवान उसको पढ़ते रहते हैं। उनकी शख्सियत का एक और जो पहलू है वो ये है कि वो आज की अदब, आज के जो लिखने वाले हैं, जो नौजवान लिखने वाले हैं, वो कैसा लिख रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मैं शायद तमाम किताबें मैं नहीं पढ़ सकती, तमाम नावल मैं नहीं पढ़ सकती, तमाम जो है शायरी में नहीं पढ़ सकती, सिवाय उनके जो मेरे दिल को छू जाए। लेकिन अकबर साहब सोशल मीडिया पे जो सिंधी अदब में लिखा जा रहा है उस पर न सिर्फ वो अपनी राय रखते हैं,
ان کی رائے جو ہے وہ مسلسل جو ہے اس پہ سوشل میڈیا پہ بھی رکھتے رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ وہ مختلف جو ہے ویلاگس میں اور مختلف جگہوں پر وہ ان پہ بات چیت کرتے نظر آتے ہیں کتاب کی طرف۔ ناصر عباس نیئر کو جیسے ہی میرے پاس کتاب پہنچی اور میں نے اس کا پہلا جملہ جو ہے اس میں میرے دل کو اس طرح سے چھو لیا، پہلا جملے سے لے کر، اور پہلے جو ہے وہ جس کو دیباچہ کہیں، پیش لفظ کہیں، انہوں نے بات کی ہے، یہ میرے لیے ایک عجیب تھا کہ رسول حمزہ توف اور پھر جو ہے میرا دیس داغستان، اور یہ ایک طرح سے یہ کیا چیز ہو سکتی ہے، انہوں نے جو اپنا بیان کیا ہے۔ میں تھوڑا سا آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، اگر آپ ہمارے جو بٹے ہوئے جو حاضرین ہیں ان سے آپ ذرا یہ بتا سکتے ہیں کہ ایک طرح کی جو مشہور کتاب عالمی طور پر اس کو نئے سرے سے نہیں، ایک اس نام سے ایک نئی تخلیق لے آنا، تو یہ آپ کے دل میں خیال کیسے آیا؟ بعد میں موضوع پہ بات کریں گے کہ موضوع کیا ہے، لیکن آپ اس پہ تھوڑا سا اگر بات ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ بہت اچھا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ عمر صاحب آپ کا، اکبر صاحب کا اور جامی صاحب کا۔ میرے لیے بہت ایک خوشی اور فخر کا لمحہ ہے کہ اس کتاب پر یہاں کے 2-3 اہم دانشور اور ممتاز لوگ اس پہ گفتگو کر رہے ہیں، اور میرا خیال تھا کہ مصنف کو کتاب لکھنے کے بعد خاموش ہو جانا چاہیے، اور یا تو کتاب کو خود بات کرنی چاہیے یا کتاب پر اس کے قارئین۔ آپ نے پوچھا ہے کہ میں نے یہ کتاب کیوں لکھی، تو مجھے ایک یاد آ رہی ہے کہ روسی رقاصہ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ رقص کیوں کرتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر میں نے یہ بتانا ہوتا تو رقص کیوں کرتی، تو میرا رقص ہی میرے اس کا جواب ہے۔ تو میں نے یہ کتاب کیوں لکھی، اس کا جواب خود یہ کتاب ہے، اور میں اب اس کے بارے میں جو کچھ بھی بات کروں گا حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک ریڈر کے طور پر بات ہوگی، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کتاب پہ زیادہ سے زیادہ بات دوسرے لوگوں کو کرنی چاہیے اور انہی کا حق ہے۔ تو اور کتاب مصنف سے جدا ہونے کے بعد ویسے بھی مصنف کی نہیں رہ جاتی، وہ ایک عام لوگوں کی ان کی ایک پراپرٹی بن جایا کرتی ہے۔ تاہم آپ کے سوال کے جواب میں مختصر یہ کہوں گا کہ میرا داغستان بہت ایک ممتاز کتاب ہے، اور اس کا جو بنیادی کرکس یا تھیم تھا وہ اپنی مٹی، اپنی زبان، اپنے والد اور اپنی جو لوک روایات ہیں ان کے ساتھ گہری وابستگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پورے عالم کے ساتھ ایک تعلق قائم کرنا، یعنی اپنی مٹی درخت کی طرح جڑیں بھی رکھنا، لیکن ان جڑوں کو اپنی قید نہ بننے دینا۔ تو مجھے لگا یہ بہت ایک بنیادی ایک چیز ہے، اور میں بہت سے مسائل پہ غور و فکر کر رہا تھا، تو اسی دوران مجھے لگا ہر رائٹر کی زندگی میں کئی کرائسس آتے ہیں، تو اچھا رائٹر وہ ہوتا ہے جو ان کرائسس کو سمجھنے کے لیے اور ان کرائسس سے نمٹنے کے لیے تحریر کو اپنا ایک میدان بناتا ہے، یعنی اس کے لیے رائٹنگ اٹ سیلف جو بن جاتی ہے اس کے کرائسس کو سمجھنے، اس کرائسس سے نکلنے اور اس کرائسس کی طاقت جو ہے اس کو ایک تخلیقی اس میں بدلنے میں۔ تو مجھے لگا کہ یہ میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں، میرے کچھ مطلب سمجھیے کہ ایک بطور ایک شخص کے جو پرسنل کرائسس تھے ان کو سمجھنے کے لیے میں نے میرا داغستان سے، لیکن ظاہر اس سے پہلے بہت سی مثالیں ہیں جس کو ویسے میں آپ کو 1 گھنٹے میں بتا سکتا ہوں کہ انٹر ٹیکسچولیٹی کیا ہوتی ہے، ایک ٹیکسٹ پہ دوسرے ٹیکسٹ کو ایک کرنا پورا پوسٹ ماڈرنزم کا بہت بڑا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو میرے سامنے ایک اور کتاب تھی شاید لکھتے ہوئے، جس طرح نیٹشے کی کتاب تھی زرتشت نے کہا۔ اب نیٹشے نے اس کتاب میں زرتشت کو ایک کریکٹر بنایا ہے، لیکن باتیں سارے اپنی کی ہیں، تو یہاں بھی میں نے رسول حمزہ توف کو ایک کریکٹر بنایا ہے، باتیں ساری میں نے اپنی لکھی ہیں، اور وہ ریزن بیان کر دی کہ کیا
اس میں وجہ بنی. میں نے اس کو جس طرح نیٹشے نے زرتشت کو اس لیے اختیار کیا کہ اس کو لگا کہ میرے فلسفے کو بیان کرنے کا ایک بنیادی مسئلہ زرتشت کے ہاں ہے کہ وہ شر اور خیر کے مسئلے کو ایک سنویت میں دیکھتا ہے, اور وہ کائنات کو ایکسپلین کرنے کے لیے خدا اور جو احرمان اور یزداں ان دونوں کو اہمیت دیتا ہے. تو اس کو لگا کہ میں اس کے ذریعے اپنے مسائل کو, تو مجھے لگا میں جس چیز کو پیش کرنا چاہتا تھا تو اس کے لیے رسول حمزہ توف کا کردار تھا. لیکن یہ کتاب رسول حمزہ توف کے بارے میں نہیں ہے, یہ رسول حمزہ توف کی خیالی یادداشتیں ہیں. اور یہ ایک طرح کا ایکسپیریمنٹ بھی ہے کہ آپ ایک کریکٹر کو, مشہور کریکٹر کو استعمال کر کے ایک ریکریٹ کرتے ہیں, اور اس کی خود یہ رسول حمزہ توف کی ایک نئی زندگی بھی کریٹ کی گئی ہے. اس کی زندگی بھی ہے, میری بھی ہے, اور شاید آپ پڑھیں گے اور مجھے موقع ملے گا 4 لائنیں پڑھنے کا تو آپ فیل کریں گے کہ شاید بہت سے اور لوگوں کی بھی زندگی ہے. بہت شکریہ. اس سے ایک جڑا ہوا ایک سوال ہے, وہ یہ ہے کہ یہ پڑھتے ہوئے لگتا ہے نام تو آپ نے رسول حمزہ توف کا لکھا ہے, کریکٹر جو آپ نے کہا ہے کہ آپ نے نیا تخلیق کیا ہے وہ کہیں آپ کا بھی لگتا ہے, تو آپ ہمارے جو ہے ان حاضرین کو کیا کہیں گے کہ ہم اس کو کیا کہیں کہ یہ فکشن ہے, آٹو بایوگرافی ہے, یا اس کا کمفلاج ہے کہ آپ نے رسول حمزہ توف کا نام دے کر جو ہے اپنا کمفلاج کر لیا ہے؟ میں نے اس پر تفصیل سے لکھا ہے دیباچے میں. یہ کافی ایک الجھا ہوا مسئلہ ہے. میرا خیال ہے ہمیں بعض اوقات ادب کو اصناف کی جو لمیٹیشنز ہیں ان سے نکل کر دیکھیں تو شاید یہ, اور دیکھیں جب ادب شروع ہوا تھا اصناف نہیں تھیں, اصناف کی کیٹاگرائزیشن ادب کی تخلیق کے بہت بعد ہوئی ہے. تو یہ ایک طرح کی مطلب آپ اگر معلوم جو تعریفیں ہیں, یہ فکشن بھی ہے لیکن ناول نہیں ہے, یہ نان فکشن بھی ہے لیکن یہ تنقید نہیں ہے, یہ اس میں بہت سا پوئٹک ایلیمنٹ بھی ہے, یعنی یہ ایک طرح کے موزیک آف ٹیکسٹ ہے, یعنی ملٹیپل ٹیکسٹ کا ایک موزیک ہے. تو ایک طرح کا ایکسپیریمنٹ ہے, اور اس کا جواز ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو وہ کس قسم کا امپیکٹ آپ تک پہنچاتا ہے. میرا خیال ہے وہ یہ ہے. جی جامع ٹانڈو صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. یہ کتاب اگر پڑھی جائے تو اس میں 25 عنوانات ہیں یا 25 اس کے جو ہے چیپٹر ہیں. اس کے چیپٹر میں جو ہے مصنف پہلے ہی بات کر رہا ہے, اور وہ یہ اس کا ایک اقرار ہے کہ یہ ایک تضاد ہے جس کے لیے مطلب تضادات جو وجود کے اندر جنم لیتے ہیں, جو آپ کے باہر سے داخلی اور خارجی دونوں عوامل ان میں شامل ہیں. آپ کس طرح سے اس ناول کو دیکھتے ہیں کہ کیونکہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ جو بڑا شاعر یا بڑا تخلیق کار ہے وہ ہمیشہ ان تضادات کے نتیجے میں کوئی فن پارا تخلیق کر پاتا ہے, ورنہ ہمیں عامیانہ قسم کا جو ادب ہے, اب مجھے عامیانہ کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے, لیکن وہ اضطراب نظر آتا ہے, یہ تضاد اضطراب کی شکل اختیار کر لیتا ہے. آپ نے اس کتاب کو پڑھا ہے اور آپ اس کتاب کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ ایک مصنف کی داخلی خارجی اور اس کے ساتھ اس کے پڑھنے والے کو کس طرح وہ ریلیٹ کرے گا؟ بہت شکریہ عمر. مجھ سے پہلے ناصر عباس صاحب نے مختصر انداز سے ایک مختصر تعارف کروایا کتاب کا. یہ کتاب مجھے 4 دن پہلے ملی تھی, اور اس کتاب میں کوئی 25 موضوعات ہیں, اور یہ 25 موضوعات جو ہیں وہ ہر موضوع اپنے ساتھ ایک بنیادی, ایک معنویت کا اور ایک افکار کا, زندگی کا یا ادب کے محرک کا ایک پہلو ساتھ لے آتا ہے. اور پھر اس کی تہوں میں جو چھپی ہوئی معنویت ہے وہ بہت کمال سے, میں اس کی مثالیں دوں گا کہ وہ مصنف نے ایک بڑے تخلیقی انداز سے اس کو واضح کیا ہے. میں نے ان 25 موضوعات میں سے 13 موضوعات پڑھے ہیں, اور تو 13 موضوعات کا مطلب ہے کہ نصف کتاب میں نے پڑھی ہے. ابھی آگے کے موضوعات اس میں ہیں, ظاہر ہے میں ان پر بات نہیں کر پاؤں گا. یہ کتاب جیسے ناصر عباس نیر صاحب نے کہا کہ ایک طرح کا میں تو یہ کہوں گا کہ یہ
تجربہ بہت پرانا ہے، لیکن اس میں موضوعات اور بنت اور اسلوب اور کرافٹ اور معنویت نہیں ہے. میں مثال دے رہا ہوں. ہزاروں سالوں سے جو مذہبی متن ہیں جن میں مافوق الفطرت وجود کے ساتھ منسوب جو ساری جو گفتگو ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی انسان کی گفتگو ہے، انسان کا تخاطب ہے، انسان کا خیال ہے، انسان کا احساس ہے، انسان کا تخیل ہے، لیکن انسان نے وہ مذہبی کتابوں میں پیش کیا ہے کسی مافوق الفطرت ہستی کے ساتھ منسوب کر کے. اسی طرح جیسے مثال دی نیشے کی کتاب کی، وہ بھی اسی طرح کتاب ہے. یہ کتاب جیسے ناصر آباد صاحب نے کہا کہ رسول حمزہ توف کی ایک خیالی یا تخیلاتی ایک یادداشتیں ہیں یا سوانح حیات کی ایک اور بساط ہے. جو اوریجنل کتاب ہے میرا داغستان، وہ چونکہ 20ویں صدی کی کتاب ہے اور رسول حمزہ توف 20ویں صدی کے ان بڑے شعراء میں شمار ہوتے ہیں جو بنیادی طور پر وطن کے عاشق تھے، وطن کا رومانس، اور اپنے وطن کے اندر جتنے بھی زندگی اور فطرت کے رنگ ہو سکتے ہیں وہ سب ان کے دائرے میں آتے ہیں، اور یہی کچھ انہوں نے ایک رومانوی انداز سے اپنی کتاب میں پیش کیا تھا. اس کتاب میں رسول حمزہ توف ایک بالکل نئی شخصیت کے ساتھ سامنے آتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ناصر عباس صاحب نے کہا کہ اس کتاب میں ان کو جس بات نے انسپائر کیا تھا وہ یہ تھا کہ مقامیت، وطن اور اپنی لوک روایات، اپنی تہذیب اور ثقافت کی ان عوامل سے بے پناہ محبت اور عشق کے ساتھ رسول حمزہ توف اس کو ایک سماجوادی آدرشوں کے ساتھ، عالمگیریت کے ساتھ جوڑتے ہیں. تو یہ بات مصنف کو انسپائر کرتی ہے. لیکن یہاں جو رسول حمزہ توف ہے وہ اپنی اس یادداشتوں کا سلسلہ کیسے شروع کرتے ہیں؟ میں جملہ پڑھ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں میں ہیبت زدہ ہوں. اب وہاں جو پہلی اوریجنل کتاب ہے اس میں وہ ہیبت زدہ نہیں ہے، لیکن اس کتاب میں ایک نئے وجودی سوال کو لے کر رسول حمزہ توف سامنے کہتے ہیں میں ہیبت زدہ ہوں خود سے، عالم سے اور دنیا میں اپنے ہونے کے گہرے احساس سے. تو یہ ساری کتاب جو آگے جن موضوعات کو لے کے چلتی ہے وہ اس ہیبت سے جنم لیتی ہیں، اور اس ہیبت سے ہی وہ تخلیقی تخیل ہے اور معنویت ہے. اور میں آپ کو چند مثالیں دوں اس کی کتاب کی کہ اس کتاب کے موضوعات کیا کیا ہیں. اس کتاب میں وہ کچھ بھی عکس ہیں جو ان کی پہلی اوریجنل کتاب میں ہے. وطن، لوک روایات، اپنی تہذیب کا رومانس، اپنی عوامی روایات کے ساتھ وہ ایک نامیاتی تعلق، یہ سب کچھ اس میں ہے، مختصر انداز سے ہے. لیکن جو نیا ہے وہ یہ ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ کتاب 21ویں صدی میں لکھی جا رہی ہے، وہ کتاب 20ویں صدی کے نظریاتی فریم ورک میں لکھی گئی تھی. تو اس کتاب میں تہذیب کے ساتھ جڑے ہوئے نئے سوالات ہیں، ثقافت کے بارے میں نئے سوالات ہیں، شاعری اور فن کے بارے میں نئے سوالات ہیں، ادب کے بارے میں نئے سوالات ہیں، ادب اور ادیب یا تخلیقار کے بارے میں نئے سوالات ہیں، زبان کے ساتھ جو تعلق ہے، زبان کی حیثیت کیا ہے، نئے سوالات ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تہذیب، ثقافت، زمین، لوگ اور جتنے بھی وجودی سوال اور معنوی سوال ہو سکتے ہیں وہ اس کتاب کے اندر اس نئی سوانح حیات کی دوسرے روپ میں مصنف نے پیش کیے ہیں. میں جلدی کچھ مثالیں دوں گا تاکہ بات کو ذرا ہم آگے بڑھا سکیں. نیا پتھر اور پرانی تنہائی. میں ایک جملہ اثر پڑھ رہا ہوں. جب مجھ پر ایک نیا پتھر پڑا اور میں نے آس پاس دیکھا تو میں تنہا تھا. آپ اس جملے کو آنکھیں بند کر کے اس کے ساتھ تعلق پیدا کریں تو آپ رسول حمزہ توف کے پوری جو ایک اس کتاب کے اندر موضوعات کی دنیا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کس رویے کے ساتھ داخل ہوتے ہیں. اس میں نظم. اچھا، اس کتاب میں ایک بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ اور یہ تجربہ بھی بڑا دلچسپ ہے کہ آپ ایک اور زندہ اور دنیا میں مانی ہوئی شخصیت جس کا ایک اپنا
وجود بھی تھا اور اس کا نظریاتی قالب بھی تھا, اس کا ایک تخیل بھی تھا, اس میں پھر ایک اور تخلیقار ان کے تخیل میں داخل ہو کر, ان کے وجود میں داخل ہو کر نئی معنویت تلاش کرنے کی کوشش. تو اس کتاب میں جتنی بھی نظمیں منسوب ہیں رسول حمزہ توف کے ساتھ, وہ ناصر عباس نیّر صاحب کی لکھی ہوئی ہیں. میں صرف 2 لائنیں پڑھ رہا ہوں اس میں سے. جامی صاحب میرا خیال ہے کہ چلے اگر اب ٹائم بہت کم ہے. جی ایکچولی یہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے, اس لیے میں تھوڑا سا گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. اور خود ناصر عباس نیّر کے الفاظ میں انہوں نے کہا کہ اس کتاب کا آغاز زندگی کے ایک بنیادی تضاد کے احساس سے ہوا, دعوے اور حقیقت کا تضاد, انسانی رشتوں سے متعلق دعووں اور حقیقت کا تضاد. یہ تضاد نیا نہیں تھا, لیکن اس کا احساس نیا, شدید اور جان لیوا قسم کا تھا. تمام شدید احساسات اگر اظہار نہ پائیں تو ہمیں کچل دیں. ہم کسی اسباب کے تحت لکھتے ہیں. ایک سبب اپنا بچاؤ اور تحفظ بھی ہے. اکبر صاحب, یہ اکثر طور پر ہمارے یہاں یہ مانا جاتا ہے کہ شاعر سماج کے لیے لکھ رہا ہے, سماج کو بدلنے کے لیے لکھ رہا ہے, انقلاب کے لیے لکھ رہا ہے, اور بہت کچھ ہم باہر کی بات کرتے ہیں. لیکن ناصر عباس نیّر نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ خود اپنے دفاع کے لیے بھی, جو ہمارے اندر کے تضادات ہیں, اپنے بچاؤ کے لیے, اپنے تحفظ کے لیے, اپنے دہشت انگیز چیزوں سے کچل دینے والے احساسات سے بچنے کے لیے بھی ایک حقیقی تخلیق کار لکھتا ہے. آپ نے ان کو کچھ, ظاہر ہے کہ آپ نے بھی مکمل نہیں پڑھا, آپ کا کیا تاثر ہے کہ یہ ناول, پھر میں اس کو جو ہے وہ ناول کے نا بار بار اس کو کہہ رہی ہوں, آپ اس کتاب کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ تھینک یو. اس کتاب پہ جامی صاحب بھی بول چکے ہیں اور ناصر صاحب نے بھی تھوڑا سا بتایا ہمیں. ناصر صاحب ہمارے پاکستان کے بہت بڑے نقاد بھی ہیں, اور میں تو ان کو اپنا استاد مانتا ہوں. ان کی کتابوں سے میں سیکھتا ہوں بہت, اور ان کی گفتگو سے بھی. 2 سال پہلے جب ان کی کتاب پہ بات کر رہے تھے, نئے نقاد کے نام خطوط, تو یہ کتاب پڑھتے ہوئے بھی مجھے کچھ جگہوں پہ یہ احساس بھی ہوا کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس کتاب کا تسلسل بھی ہیں. اور آپ جو بار بار ناول کہہ رہی ہیں, ایک سینس میں آپ اس کو ناول کہہ سکتی ہیں, جو لفظی میننگ ہے اس کی. لفظی میننگ ناول مینس نیا, جو نئی چیز ہے. تو یہ ایک نئی چیز ہے جس میں ساری چیزیں ہیں, فلسفہ بھی ہے, تنقید بھی ہے, نفسیات بھی ہے, اور فکشن بھی ہے. اور ایک اور چیز بھی ہے جس کو اگر ہم اس کو کنورٹ کریں تو یہ ایک ڈرامہ بھی بن سکتا ہے. اور جس طرح سے افلاطون کے ڈائلاگ ہم پڑھتے ہیں, جیسے سمپوزیم ہے, سمپوزیم میں جب وہ محبت پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, ارسطو اس کے اپنا سقراط کے شاگرد, اور آخر میں پھر سقراط بولتا ہے. تو یہاں بھی ایسی کئی جگہ ہیں کہ رسول حمزہ توف کے پاس, جو خود ناصر عباس صاحب ہیں, ان کے پاس ان کے شاگرد آتے ہیں یا شاعر آتے ہیں, اور وہ گفتگو کرتے ہیں, اور وہ جو ہیں استاد کی حیثیت سے وہ ان کو بتاتے ہیں کہ کیا ہے. اب آپ کا سوال یہ کہ شاعری پہلے یہی سمجھا جاتا تھا, ادب اور شاعری, کہ ادب اور شاعری کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا اور کیا جاتا رہا ہے. جو نظریات ہوتے ہیں وہ نظریات یا ان کے ماننے والے یا ان پہ عمل کرانے کی جدوجہد کرنے والے سمجھتے ہیں آج تک بھی اور ماضی میں بہت زیادہ کہ ادب کو ایز اے ٹول استعمال کیا جائے. اگر ہم انقلاب لا رہے ہیں تو ادب کو انقلاب کا ذیلی برانچ ہونی چاہیے. اگر ہم مذہب کی پرچار کر رہے ہیں مذہب کا, تو ادب کو مذہب کی پرچار کرنی چاہیے. لیکن جو ناصر عباس صاحب نے پہلے بھی اس موضوع پہ لکھا ہے, اور جو اس میں بھی ہوا, اور جو آپ کے سوال کا جواب ہے کہ لکھتا رائٹر کب ہے, تخلیقی پروسیس پہ انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے. جسٹ جو ہے اس ناول کا وہ تخلیقی پروسیس, اس کتاب کا یہ ہے کہ تخلیقی پروسیس کیا ہے, اور تخلیق کہاں جنم لیتی ہے اور کیسے جنم لیتی ہے. جب ایک تو یہ ہے کہ تنہائی ضروری ہے, اور تنہائی کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ تنہائی کا دشت,
یعنی وہ تنہائی جہاں آپ یہ محسوس کریں کہ چاروں طرف ایک ریگستان ہے اور خوفناک بگولے اٹھ رہے ہیں اور کوئی سایہ نہیں ہے اور تپتی دھوپ ہے اور آپ وہاں اکیلے ہیں. اس دہشت اور اس وحشت سے نہیں گزر رہے تو آپ کوئی چیز تخلیق نہیں کر رہے. آپ کوئی چیز تشکیل تو کر سکتے ہیں, تخلیق نہیں کر رہے آپ. تو جو نظریے کے تحت جو ادب لکھا جاتا تھا وہ زیادہ تر تشکیل ہوتا تھا, نظریے کو سامنے رکھ کے. ایک اور جگہ پہ ناصر صاحب نے یہ کہا کہ جو چیزیں نثر میں موجود ہیں, جو خیال نثر میں پہلے موجود ہے اور اسی نثر کو پھر نظمایا جائے اگر اس کو لے کے شاعری میں, تو اس سے زیادہ شاعر کے تخیل کی مفلسی کوئی نہیں ہے. تو وہ وحشت انسان کو مار ڈالتی ہے اگر وہ, اور اس کا بچاؤ صرف یہ ہے کہ وہ لکھے اور وہ دل کی سچائی سے لکھے, کسی مقبولیت کے لیے نہ لکھے, شہرت کے لیے نہ لکھے, دوسرے کو ذہن میں لکھ کے رکھ کے نہ لکھے. تبھی وہ اس کی جو لکھائی ہے وہ اثر پذیر ہوتی ہے دل پہ. ادروائز وقتی مقبولیت اور مشہوری بہت ہوتی ہے, لیکن اس میں جو ہے وہ ابدیت تو بہت بڑی بات ہے, لیکن وہ ایک نسل سے دوسری نسل تک بھی نہیں چل سکتی. تھینک یو. ٹھیک ہے اکبر صاحب, ہمارا ٹائم ختم ہو گیا جو ہے انہوں نے, لیکن میں آپ سے کہوں گی کہ آپ صرف تھوڑا سا جو ہے میں ایک سوال پوچھوں اگر آپ کی اجازت ہو تو. امر, میں سر سے ایک سوال پوچھوں جی جی جو یہ کتاب پڑھتے ہوئے مجھے محسوس ہوا, وہ یہ کہ میں جب فلسفہ پڑھتا ہوں تو وہ میرے دماغ کو متاثر کرتا ہے, اور جب میں ادب پڑھتا ہوں سر وہ میرے دل کو متاثر کرتا ہے. اور یہ دونوں چیزیں آپ کے اس ناول بک میں ہیں کہ یہ ایک ہی وقت پہ دماغ کو اور دل کو متاثر کرتی ہیں یہ چیزیں. لیکن میں جب ول ڈورانٹ کو پڑھتا ہوں یا برٹرینڈ رسل کو پڑھتا ہوں تو میری دل میں بہت زیادہ میں ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہوں, بہت خوش ہو جاتا ہوں. لیکن آپ کی یہ کتاب پڑھتے ہوئے پتہ نہیں کیوں میرے اوپر اداسی بہت طاری ہو گئی. تو کیا یہ میرا قصور ہے یا آپ نے جان بوجھ کے ایسی چیز لکھی ہے؟ سر آپ بس یہ تھوڑا سا ہاں یہ بات کرتے ہیں ہم, کیونکہ ہمارا وہاں پر دوسرا اور سیشن چونکہ اس کتاب میں بہت سی چیزیں ہیں. میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا پڑھتا ہوں. رسول حمزہ توف کی ایک آدمی سے ملاقات ہو سکتی ہے, تو وہاں وہ اپنے داغستان کو یاد کرتا اور کہتا ہے کہ میں زینب کو بھول نہیں سکتا. زینب نے ایک نہیں, دو نہیں, 5 مردوں کو ٹھکرایا. کبھی کہتی ہے کہ وہ راستہ بھٹک کر داغستان آ گئی ہے, وہ کسی اور جگہ کی رہنے والی ہے, وہ اپنے گھر کا پتہ بھول گئی ہے. وہ سب کو حیران ہو کر دیکھتی ہے اور چیختے ہوئے کہتی ہے, تم کس مٹی کے بنے ہوئے ہو, ایک عورت کو گھر نہیں پہنچا سکتے. کبھی کہتی ہے کہ اس کے پاس بہت سامان تھا, سب یہیں کہیں کو ہو گیا اور مل نہیں رہا, وہ سب گلیوں کی خان چھان چکی ہے. کبھی کہتی ہے یہ گلیاں اس کا سامان نگل گئی ہیں, وہ گلیوں کو اپنے ناخنوں سے کھودنے لگتی ہے اور خود کو زخمی کر لیتی ہے, اپنا منہ نوچتی اور پھر بین کرتی ہے. کسی وقت کہتی ہے ان گلیوں میں آدمی سے زیادہ بھوت پھرتے ہیں. یہ کافی لمبی بات ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اور میں ضرور کہوں گی کہ جو ادب سے دلچسپی رکھتا ہے اور انہوں نے یہ کتاب نہیں پڑھی تو شاید وہ بڑی کتاب کے پڑھنے سے محروم